अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दौर में घर के सुकून को मुख्तलिफ चीज़ों ने बर्बाद कर दिया है और एक सुकून वाला घर बेसुकूनी में तब्दील हो गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम बात आती है कि हमारे ही घर के किसी एक फ़र्द ने घर में जादू कर दिया या करा दिया है और हमारे घर को बर्बाद करने के लिए हमारे ही ख़ानदान के लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, या हमारे ही घर के रहने वाली बहू ने पूरे घर का तहस नहस करके रख दिया है। आइए आज की वीडियो में इन तमाम मसाइल से बचने के लिए और इन तमाम सारी परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, जो जादू करवाता है या करवाने वाला है या जिसने किया है उसके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त नसीहत है, और जो इसमें मुब्तला हो गए और इन परेशानियों से निकलना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी बेहतरीन नसीहतें हैं। यकीनन अगर हम इन 7 से 8 चीज़ों पर अमल कर गए तो इंशाअल्लाह हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल जाएंगे और हमारा जो घर है वो सुकून का गहवारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये बात बड़ी ज़बरदस्त इरशाद फरमाई है और हम सब के समझने के लिए है। क्या फरमाया? वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। बड़ी अहम बात है। क्या फरमाया? और उस फितने से बचो जो सिर्फ जालिमों को ही नहीं बल्कि सबको अपनी लपेट में ले लेगा। बड़ी अहम बात है कि अगर हम अपने घर में रहते हुए सही बातों का हुक्म ना करेंगे और बुरी बातों से नहीं रोकेंगे तो यकीनन हम पर जो फितना आएगा वो हम पर ही नहीं बल्कि पूरे घर को लपेट में ले लेगा। अगर कोई जादू करने वाला या जादू कराने वाला या कहीं से किसी आमिल को पकड़ करके और उससे कुछ ले दे करके और कुछ करवा करके अपने घर को बर्बाद करने की कोशिश करता है तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो खुद भी फितने के अंदर मुब्तला होगा। और ये अक्सर क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि एक तो होता है लालच और दूसरी चीज़ है कि बस मेरे घर में, इस घर में मेरी चले, और फिर क्या है कि मेरा शौहर अपने माँ बाप से जो है ताल्लुकात को ख़त्म कर दे और सारा ख़र्चा मुझे देने वाला बन जाए। ये लालच पूरे घर को तबाह और बर्बाद कर देता है। अच्छा आगे समझिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, कि वो लोगों से ऐसा जादू सीखते थे जिसके ज़रिए शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी जाए। वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर वो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। एक पत्ता भी जो है अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता है। यहाँ से बात समझ में आती है कि जादू करने वाले और कराने वाले यकीनन होंगे। कभी मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई पैदा करने के लिए जादू करा दिया गया, कभी जो है बच्चे को माँ बाप से दूर करने के लिए बीवी ने बच्चे पर करा दिया, यानी अपने शौहर पर करा दिया, या फिर जो है घर में 4-5 जो है अफराद रहते हैं और सब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन एक की फैमिली बड़ी टाइट है, बड़ी सख्त मिजाज है, या इस तरह के अमाल या इस तरह के कामों में लगी हुई है और वो चाहती है कि बस मैं अलग रहूं या सब यहाँ से निकल जाए, ये सब कुछ मेरे हाथ लग जाए। ऐसी उसकी सोच, उसकी फ़िक्र या इस तरह का अगर उसका ख्याल बना हुआ है तो हो सकता है कि वो इस तरह के काम करके और पूरे घर को तबाह और बर्बाद कर दे। लेकिन जो लोग उस घर में रहते हैं अगर उनका ईमान यकीन मजबूत है तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते और कुछ नहीं कर सकते। आइए अब कुछ अहम चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है अदम बर्दाश्त। घर में कोई भी बात हो, कोई भी मामला हो या कोई भी ऐसी चीज़ पैदा हो जाए जिससे इंतशार पैदा हो रहा हो, तो अहम चीज़ और अहम बात यह है कि हमें बर्दाश्त करने का मादा रखना चाहिए। हमको एक दूसरे को मिजाज को समझना चाहिए कि किसका मिजाज कैसा सख्त है तो फिर किसका मिजाज कितना नरम है। तो जिसका मिजाज ज़्यादा सख्त है तो उससे उसी अंदाज में, उसी तरह से नरमाई से बात करने की कोशिश
کریں. اور اگر کوئی بالکل نرم مزاج ہے تو ایسا نہ کرے کہ اس کے نرم مزاجی کا غلط فائدہ اٹھاتے جائے، اس کو تکلیف پہنچاتے جائے. یہ ساری چیزیں غلط ہے. بس یہ ہے کہ اپنے مزاج کو کسی کے مزاج میں ڈھال کر کے اور اپنے گھر کو پرسکون بنانے کی کوشش ہمیں ضرور کرنا چاہیے. تو کبھی معاملات ایسے ہو جائیں تو برداشت کرنے کی کوشش کرے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ شکوک و شبہات. بعض مرتبہ ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسی لڑائی جھگڑا یا کوئی بات ہو گئی تو بات تیسرے پہ ڈال دی جاتی ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے یا ہمارے ہی گھر میں رہنے والے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. تو شکوک اور شبہات میں کبھی بھی مبتلا نہ ہو. شک کی بنیاد پر کسی کے اوپر الزام نہ لگائے، شک کی بنیاد پر کسی سے بدظن نہ ہو، شک کی بنیاد پر کسی کو بری نظر سے نہ دیکھے، شک کی بنیاد پر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کرے. بلکہ اگر شک ہو رہا ہو اور بار بار شک ہو تو کسی اچھے عالم دین سے مل کر کے مشورہ کرے. یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. ایسا نہیں کہ آپ کسی ایسے عامل کے پاس میں کہتا ہوں کسی اچھے عامل کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، کسی خالص عامل کے پاس، نہ کہ عالم کے پاس. عالم ہوتا ہے جس نے مکمل طور پر قرآن اور حدیث کو پڑھا ہو اور اس کے اوپر اس کا عمل ہو. آپ چلے جاتے ہیں عامل کے پاس اور وہ آپ سے 20, 50, 25,000, 1,00,000 روپے کھا کر کے آرام سے پیٹ بھر کے سو جاتا ہے اور آپ کی زندگی ویسی کی ویسی برباد رہتی ہے. تو سمجھنے کی کوشش کریں میری باتوں کو. کسی اچھے عالم دین سے آپ مشورہ لیں کہ کیا وجہ ہے. وہ آپ کی باتوں کو سنیں گے، سن کر کے اور پھر آپ کو رائے اور مشورہ دیں گے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے. تیسری چیز ہے غلط فہمیاں، کہ ہمارے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں کچھ ایسی غلط فہمیاں ڈال دی جاتی ہے کہ جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، جس سے رشتے ماند پڑ جاتے ہیں اور گھر میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، چنگاری لگا کر کے نکل جاتے ہیں اور پھر گھر میں فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، فساد کھڑا ہو جاتا ہے. تو جو چنگاری لگا کے نکلا وہ تو نکل گیا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے اور پیچھے بہت دھمال مچی ہوئی ہے، پورا گھر برباد ہو چکا ہے. تو ایسی چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جو لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں ان کو پر ہماری نظر ہونی چاہیے، وہ کیا پھیلا رہے ہیں. کیا ان ساری چیزوں پر ہماری نظر اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم حکمت کے ساتھ ہر کام کو انجام دینے والے اور ہر کام کو اچھے طریقے سے، اچھی ترتیب کے ساتھ کرنے والے بن جائے اور ہمارا گھر نہ بگڑے اور گھر سکون سے ہمارا رہے. اچھا، اسی طریقے سے خاندان کے درمیان میں غلط فہمیاں، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. اچھا، بہت بڑی چیز ہے وہ ہے لالچ. جب بیوی کے دل میں لالچ آتا ہے تو یہی لالچ اسے برباد کر دیتا ہے، پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے کہ میرا شوہر اچھا کماتا ہے یا کماتا ہے تو گھر پہ دے رہا ہے، سب بھائی کھا رہے، ماں باپ کھا رہے، اب ہمارے پاس تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو یہ لالچ بیوی کا بہت نقصان دے دیتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ بہوؤں کے درمیان میں اب جھگڑے پیدا ہو گئے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا چلا جاتا ہے، بیٹے کو الگ کر دیا گیا ماں باپ سے. یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے لالچ کے دل میں آنے سے. لالچ اپنے دل میں نہ رکھے، اپنے ساس سسر کا اور اسی طریقے سے اپنے شوہر کا اور اپنے جو اپنی فیملی ہے تمام کا اپنے دل میں احترام رکھے، ادب رکھے. اگر کوئی سخت مزاجی سے پیش آتا ہے تو صبر کرے اور اپنے اندر برداشت کا مادہ رکھے. اور ہم یہ بھی سمجھے کہ جو لوگ نرم مزاج ہے ان کے اوپر زیادہ جو ہے ان کے نرم مزاجی کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ظلم ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہر انسان کو اپنے اعتبار سے اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے مکمل طور پر اپنی زندگیوں کے اندر دین لانے کی دین کو اور اسلام کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنے گھر کو پرسکون بنا سکے اور بہترین بنا سکے. آئیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے، شکوک شبہات پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور جادو کی اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہماری طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس گھر میں یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، اور تو میں یا کچھ گھر میں مچی ہوئی ہے.
تو صبح شام ذکر و اذکار کی پابندی کرے، استغفار کی پابندی کرے، درود شریف کی پابندی کرے، انشاءاللہ معاملہ بہت نارمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے صبر اور حکمت سے کام لینا، کیونکہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اسی طریقے سے گھریلو مسائل میں جو شخص حکمت سے کام لیتا ہے تو اس کا گھر بہت بہترین ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عدل و انصاف سے کام کرنا، اپنے گھر کے اندر جو بھی معاملہ ہو تو اس کو انصاف کے ساتھ کرے، یعنی جو جس کا حق ہے اس کے حقوق کی رعایت مکمل طور پر رکھے۔ بیٹا ہے تو اپنے ماں باپ کے مکمل طور پر حقوق ادا کرے، بیوی ہے تو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے، شوہر اپنے جو حقوق ہے ان کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب پوری فیملی ہے اور پوری فیملی ساتھ میں رہتی ہے تو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ گھر میں 4 افراد ہے، 5 افراد ہے اور 5 فیملی والے ہیں، تو تمام اگر اپنی اپنی حقوق کی رعایت کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بہت حد تک آسان ہو جائے گا، کبھی کوئی دقتیں نہیں آئے گی۔ اسلام ایک بہترین مذہب ہے اور اسلام ایک بہترین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر انسان پرسکون زندگی گزارنا چاہے تو وہ اپنے حساب سے اس زندگی کو ایک بہترین ترتیب دے دے اور حکمت کے ساتھ کام کرے اور دین کو اس میں شامل کر لے۔ بالکل دین کے مطابق جو شخص اپنی زندگی کو گزارے گا اس کی زندگی بہت پرسکون گزر جائے گی، اور اگر وہ خود ہی اپنی زندگی کا ستیہ ناش کرنا چاہے تو بھی اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے جس طرح اپنی زندگی کا ستیہ ناش کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ دونوں اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں کہ دین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنائے اور فسادی ذہن بنا کر کے اپنی زندگی کو بے سکون بنائے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے ہمارے لیے علم کا حاصل کرنا۔ دیکھو اللہ کا جو ہے چوتھی چیز ہے علم کا حاصل کرنا۔ چوتھی چیز ہے علم کا حاصل کرنا۔ ہر مسلمان پر اتنا علم کا حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ صحیح اور غلط کا، حرام اور حلال کی پہچان کر سکیں، حرام اور حلال کا علم اسے ہو جائے، اپنے حقوق جاننے والا بن جائے، لوگوں کے حقوق کو سمجھنے والا بن جائے، اپنے حقوق اور لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا بن جائے، تو اس کے لیے اتنا علم کا سیکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھر میں جاری رکھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اور سب جو ہے قرآن کریم کی نماز کی پابندی کرے اور مسنون اذکار کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی کے جو بڑے بڑے مسائل جو کسی سے حل نہیں ہو رہے تھے، کورٹ سے حل نہیں ہوئے، لوگوں سے حل نہیں ہوئے، لوگوں کے جو بڑے بڑے پنچ ہوتے ہیں ان سے ہماری زندگی کا کرابر اور ہمارے گھروں کے مسائل حل نہیں ہوئے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہی ایک راستہ ہے کہ قرآن پڑھے، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے اور دین کو سیکھے، اور دین کو سیکھ کر کے ایک دوسرے کے حق کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اس کے حق کو دینے والے بن جائے، انشاءاللہ ہمارا گھر پرسکون بن جائے گا۔ تو یہ ویڈیو ضرور آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یہ باتیں آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹ ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور وہ اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔